फाउंडेशन के तमाम अरकान से मैं दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि वो फर्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। सबसे पहले नज़र का एहतमाम किया गया है। तमाम अरकान अहले ईमान फाउंडेशन से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो फर्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। सबसे पहले नज़र का एहतमाम और फिर उसके बाद बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ किया जा सके। आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आए। ताख़ीर हो चुकी है। अहले ईमान फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद मैं बसद एहतराम आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुमताज़ अली साहब क़िबला से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। और तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। तमाम अरकान और तमाम मोमिनीन से मैं बसत खुलूस इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आए। ख़ुसूसन हमारे मेहमान मुअज़्ज़िज़ मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुमताज़ अली साहब क़िबला, मैं उनसे भी बसत एहतराम इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आए। सबसे पहले आपको इत्तला दी जा चुकी है। नवादा कला की सरजमीन पर गुज़श्ता 13 बरसों से मजलिस तरहीब और जश्न जनाब अबू तालिब के उन्वान से ये प्रोग्राम होता चला रहा है और इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम आइंदा भी होता रहेगा। आज उसी प्रोग्राम के सिलसिले का यहाँ बाकायदा एहतमाम किया गया है। आपको अखबार और इश्तिहार के ज़रिए से इत्तला दी जा चुकी है कि आज के हमारे प्रोग्राम का
प्रोग्राम की जो तरतीब है वो सबसे पहले मजलिस तरहीब। यह मजलिस बुजुर्गान नवादा कला मरहूमीन के ईसाल सवाब के लिए हर साल मुनक़िद की जाती है। यह मजलिस उसी सिलसिले की है। उसके बाद चंद मकालात पेश करने वाले अपने अपने मकाले को पेश करेंगे और उसके बाद फिर बाकायदा जश्न जनाब अबू तालिब के उन्वान से एक जश्न, जिसमें आज के इस बज़्म के शुअरा मोहतरम बिलाल काज़मी साहब जो तशरीफ़ ला चुके हैं, बिलाल नकवी साहब, शबरोज़ कानपुरी साहब, चंदन फैज़ाबादी, अर्शी वास्ती, अज़ादार बाकरी, आतिश शेखपुरवी, सलीम अमरोहवी, अजीम अमरोहवी, रोशन बनारसी, जनाब शहजादा गुलरेज़, आसिफ बिजनौरी, एजाज जैदी, असद नसीराबादी, अफजल हाजीपुरी, सरवर अजीमाबादी, ये तमाम वो शुअरा है कि जो तकरीबन तशरीफ़ ला चुके हैं और इनके ज़रिए से जश्न का बाकायदा सिलसिला चलेगा। हज़रात, मैं इस वक्त आपकी खिदमत में सिर्फ एक छोटे से तरमीम के साथ आपके जहन को मुतवज्जे कर रहा हूँ कि वो मजलिस जो सबसे पहले होनी थी, अब्बास इरशाद नकवी साहब आ रहे हैं, रास्ते में हैं, यानी पुल पे हैं, उनके आने में थोड़ी ताख़ीर हो सकती है। लिहाजा अरकान अहले ईमान फाउंडेशन ने इस बात का फ़ैसला लिया कि इस वक्फे में क्यों ना हम लोग पहले मकाले को शुरू कर दें। और आज के मकाला निगार, जिसमें सबसे पहले हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना जनाब मुमताज़ अली साहब क़िबला, इमाम जुमा वल जमात, इमामिया हॉल नई दिल्ली, उसके बाद जनाब डॉक्टर सफ़ी नकवी साहब, डायरेक्टर अर्थ साइंस दिल्ली, और आखिर में जनाब नासिर अली साहब नवादा कला IRS, ये सब तशरीफ़ ला चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाकायदा मकाले से अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे। उसके बाद अब्बास शाह साहब क़िबला तशरीफ़ ले आएंगे, तो फिर हम लोग मजलिस और नमाज और ताम के वक्फे के बाद बाकायदा जश्न जनाब अबू तालिब का सिलसिला शुरू हो जाए। तो आइए, ज़्यादा वक्त मैं आपका न लूँ और बाकायदा आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। से बसत एहतराम अपनी तरफ से और तमाम अरकान अहले ईमान फाउंडेशन की जानिब से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमा है धूप में, वो साए में चले आए, यानी फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आए। फ़र्श अज़ा आपका इंतज़ार कर रही है, आप फ़र्श अज़ा पे आ जाएं और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ होने जा रहा है। हज़रात, मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हज़रात बाहर, तो हज़रात वो इंतज़ार का लम्हा ख़त्म हुआ और अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शुरू करता हूँ, भी है और रहीम भी है, जो खालिक़े अर्ज़ो समा है, जो मालिके कौनो मकां है, जो राज़िक़े इंसो जना है। शुरू करता हूँ उस परवरदिगार आलम के नाम से जो रहमान भी है, रहीम भी है, कादिर भी है, कदीर भी है, हई भी है, मुतकल्लिम भी है
اور تمام تعریفیں اسی پروردگار عالم کے لیے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ خلق کیا ہے بلکہ جس نے اس کائنات کو سجایا ہے، اور جس نے نہ صرف اس کائنات کو سجایا ہے بلکہ اس سجی ہوئی کائنات کو انسانوں کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات، یہ اتنی بڑی دنیا جسے میں نے خلق کیا، جسے میں نے سجایا ہے، یہ سجی ہوئی کائنات میں تمہارے حوالے کیے دے رہا ہوں، مگر اس بات کا خیال رکھنا یہ پوری کائنات میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہیں ہم نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ بس اسی پروردگار عالم کے لیے حمد بھی ہے، اسی پروردگار عالم کے لیے شکر بھی ہے، اسی کے لیے عبادتیں بھی ہیں۔ ساری کبریائی کا اور تمام بلندیوں کا اعلان بھی اسی پروردگار عالم کے لیے ہے۔ اور اب اس ذات کے حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو ان افراد کے اوپر کہ جنہیں مشیت نے قدرت نے نگاہ مشیت سے منتخب کر کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ وہ نبی کریم جن کا کلمہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں، وہ نبی کریم جو خاتم النبیین، وہ نبی کریم جو سید المرسلین، جو خلق اول ہے، وہ نبی کریم جو علم اول ہے، وہ نبی کریم جو عشق اول ہے، وہ نبی کریم جو خلق اول ہے۔ ساری کائنات جس نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتی ہے، مسلمانوں ذرا غور کرو، تم جس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہو، کبھی غور کیا اس نبی کو پالا کس نے ہے، اس نبی کی پرورش کس نے کیا ہے؟ تو ساری تاریخ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس نبی کو اگر کسی نے اپنی آغوش میں پالا ہے تو اس ذات کا نام ذات ابو طالب علیہ السلام ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً وہ ابو طالب کی ذات جو تاریخ کے حوالے سے کسی بھی اعتبار سے محتاج تعارف نہیں ہے، اور اگر جناب ابو طالب کا بہت مختصر تعارف کرایا جائے تو یہ تعارف بظاہر بہت مختصر ہوگا، لیکن عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی تعریف یہ ہوگی کہ یہ کل ایمان کے باپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ تو درود و سلام ان افراد کے اوپر جنہیں اللہ نے نگاہ مشیت سے منتخب کیا ہے۔ لمحے گزرتے رہے، وقت گزرتے رہے، ہادیان پروردگار عالم آتے رہے، انسانوں کی ہدایت کرتے رہے، اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ عزیزان محترم، میں آپ کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ اس مقصد سے یہاں آئے ہیں۔ میں تو صرف آپ کے ذہن کو اس فضا کے لیے آمادہ کر رہا ہوں، اس خوشگوار ماحول کے لیے آپ کے ذہن کو صرف بیدار کر رہا ہوں، تاکہ آپ بالکل اپنے ذہنی طور پر، روحانی طور پر بالکل بیدار ہو جائیں، پھر وہ سلسلہ جو روحانی سلسلہ ہوگا اس کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ اللہ جس نے زمین کو بھی پیدا کیا، آسمان کو بھی خلق کیا۔ ایک روز میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا جس میں زمین اور آسمان کے درمیان میں مکالمہ ہو گیا۔ زمین کہہ رہی تھی آسمان سے، آسمان مجھے معلوم ہے تجھے اللہ نے خلق کیا ہے، مجھے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، مجھے معلوم ہے اللہ نے تجھے خلق کر کے تیرے دامن میں چمکتا ہوا سورج ڈال دیا ہے،
لیکن مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ تیرے اندر غرور آ گیا ہے، تو تکبر کر رہا ہے اس لیے کہ تیرے پاس سورج ہے نا، اسی بات پر تو تجھے گھمنڈ ہے، اسی بات پر تو تجھے ناز ہے کہ تیرے پاس اتنا بڑا چمکتا ہوا سورج ہے۔ میں نے محسوس کیا تیری گفتگو سے، اس بات کو میں نے محسوس کیا کہ تیرے پاس سورج ہے، تو گھمنڈ کر رہا ہے، تیرے پاس چمکتا ہوا چاند ہے، تو فخر کر رہا ہے، تیرے پاس ستارے ہیں، تو فخر کر رہا ہے، تیرے پاس جنت ہے، تو فخر کر رہا ہے، تیرے پاس کوثر ہے، تو فخر کر رہا ہے۔ یہ ساری بلندیاں تیرے پاس اللہ نے تجھے عطا کر دی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے، مگر خبردار فخر نہ کرنا، خبردار اپنے اوپر ناز نہ کرنا، اس لیے کہ میں بھی یہ جانتی ہوں، زمین کہہ رہی ہے میں بھی یہ جانتی ہوں کہ تیرے پاس سورج ہے، مگر تو اپنی بلندیوں پر ناز نہ ہو، اس لیے کہ جو بلندی اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ تیری قسمت میں کہاں نصیب ہے۔ جب یہ بات آسمان نے زمین کی سنی تو ایک مرتبہ اس کے تیوری پر بل پڑے، زمین کیا بک رہی ہے، میری بلندیوں تک تیری نگاہ بلندی پہنچ بھی نہیں سکتی ہے، یہ دیکھ یہ چمکتا ہوا سورج اللہ نے میرے دامن میں رکھا ہے، یہ دیکھ یہ روشن چاند اللہ نے میرے دامن میں رکھا ہے، اتنی نعمتوں کے بعد بھی میں اپنی ذات پر فخر نہ کروں۔ زمین نے مسکرا کر کہا آسمان اپنی بلندیوں پر ہرگز ناز نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تیرے پاس سورج ہے تو میرے پاس سورج کو پلٹانے والا موجود ہے۔ اب انصاف سے تو بتا دے کہ تو فخر کرنے کے قابل ہے یا میں فخر کرنے کے قابل ہوں۔ تیرے پاس سورج ہے، میرے پاس سورج کو پلٹانے والا موجود ہے، تیرے پاس چاند ہے، مجھے اعتراف ہے، لیکن اس چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والا میرے پاس موجود ہے، تیرے پاس چمکتے ہوئے ستارے ہیں، لیکن ان ستاروں کو اپنی چوکھٹ پر بلانے والا میرے پاس موجود ہے، تیرے پاس جنت ہے، میرے پاس سردار جوانان جنت ہے، تیرے پاس کوثر ہے، میرے پاس ساقی کوثر ہے۔ تو اپنی بلندیوں پر ناز نہ کر، اس لیے کہ جو عظمتیں جو بلندیاں اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ تجھے عطا نہیں کی ہے، خدا کی قسم۔ عزیزان محترم، یہ زمین جس پر سورج کو پلٹانے والا بھی موجود ہے، جس پر چاند کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والا بھی موجود ہے، جس پر ستاروں کو اپنی چوکھٹ پر بلانے والا بھی موجود ہے، ساقی کوثر اسی زمین پر ہے، سردار جوانان جنت اسی زمین پر ہے، یہ سب کے سب اسی زمین پر ہے، لیکن آج تک میں نے فخر نہیں کیا ہے۔ آسمان خبردار اپنی بلندی پر ناز نہ کرنا۔ تو عزیزو، یہ وہ ذوات مقدسہ ہے کہ جنہیں اللہ نے ایک خاص اہتمام کے ساتھ خلق کیا ہے۔ بس میں ختم کیے دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، سامعین حضرات دور دراز سے تشریف لا چکے ہیں، میں اس جشن میں اور اس مجلس میں آئے ہوئے دور دراز سے تمام شعراء کرام، تمام سامعین کرام کا اراکین فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یقیناً اس گرمی کی شدت میں دور دراز سے سفر طے کر کے آپ اس جشن کو کامیاب کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی دنیا کو بھی کامیاب کرے، اللہ آپ کی آخرت کو بھی کامیاب بنائے۔ تو عزیزان محترم، اب باقاعدہ جشن کا باقاعدہ آج کے اس مجلس کا آغاز ہوا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں نعت پاک سے اپنے اس جلسے کا آغاز کر رہا ہوں۔ نعت پاک کے لیے ہمارے بزم میں، ہمارے درمیان میں محترم شاعر، بنارس کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے محترم شاعر جناب روشن بنارسی صاحب جو تشریف لا چکے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ نعت پاک سے آج کے اس جشن کا باقاعدہ آغاز کرے۔ جناب روشن بنارسی صاحب، آپ حضرات ایک مرتبہ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ آپ کے سامنے جناب روشن بنارسی صاحب۔ کرشمہ
لائے گا کیا جواب زمانہ رسول لائے گا کیا جواب زمانہ رسول کا لے جاؤ کیا کریں گے یہ ہم لے کے تاک و تار ارے کافی ہے ہم غریبوں کو صدقہ کافی ہے ہم غریبوں کو صدقہ رسول کا ارے بیچانی مسلم تو مل جائیں گے بہت ارے لیکن کہاں سے لاؤ گے سجدہ رسول کہاں سے لاؤ گے سجدہ رسول کا پلٹے گا وہ ضرور اطاعت کے واسطے سورج کو ہوگا جب بھی اچھارا رسول کا سورج کو جب بھی ہوگا اچھارا رسول کا اور جب یہ اٹھا سوال ملے گی کہاں پناہ اسلام ڈھونڈنے لگا خیمہ رسول باقی ہے آب روح رسالت حسین سے ضروری ہے اس لیے ہم کہتے ہیں باقی ہے آب روح رسالت حسین سے محفوظ ہے اذان ہو اقامت حسین سے اے دنیا
حسین سے اور ہو جاتا مبتلا یہ زمانہ عذاب میں ہو جاتا مبتلا یہ زمانہ عذاب میں اب تک رکی ہوئی ہے قیامت حسین سے اب تک رکی ہوئی ہے قیامت حسین سے سجدے کو تو لے دے کے نبی نے بتا دیا افضل نہیں خدا کی عبادت حسین خدا کی عدالت حسین اس کا ہے نام کیا پوچھے گی خدا کی عدالت حسین سے پوچھے گی خدا کی عدالت حسین سے پوچھے گی خدا کی عدالت حسین سے اور ٹکرا کے حق چکی ہے حکومت حسین سے اور ابھی ہے وقت دامن شبیر تھام لو ارے مہدی بہت پڑے گی عداوت حسین روشن بنارسی صاحب نعت پاک اور اس کے بعد سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اشعار پیش کر رہے تھے
ابھی جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ پروگرام میں تھوڑی لہٰذا اسی پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے میں مجلس کے لیے آپ کے ذہن کو آمادہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور مجلس شروع ہونے سے قبل جناب انوار علی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں مرثیہ پیش کریں گے، لیکن ان سے قبل اسی سرزمین نوادہ کلا کے دو بچے شبیب رضا اور ندیم رضا جو اپنے مخصوص لب و لہجے میں سوزخانی کے فرائض انجام دیں گے، تو میں شبیب سلمہ اور ندیم سلمہ سے یہ کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض انجام دیں، تاکہ اس کے بعد مرثیہ جس کے لیے دہلی سے تشریف لائے ہوئے جناب انوار علی صاحب، اور اس کے بعد ہمارے محترم مولانا عباس ارشاد صاحب حمزہ جو تشریف لا چکے ہیں، وہ سامعین کو خطاب کریں گے۔ گود میں مصحف ناطق کے پلا ہے پانچ تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے اتنا معصوم ہے سلام میری جان نکل رہی ہے یہی سوچ کر مسلسل میری جان نکل رہی ہے ہمیشہ ابھی جوان ہے میری عمر ڈھل رہی ہے کہیں کربلا سے آئے میرے نام کا کہیں کربلا سے آئے میرے نام کا بلاوا اسی آرزو میں اب تک میری سانس چل رہی ہے
ذرائع خلیل داور چلے آؤ کربلا میں ذرائع خلیل داور چلے نکل رہی ہے وہ جو ٹوٹی تھی جگر میں وہ سینا نکل رہی ہے یہی سوچ کر صلوات ان بے والوں کی یاد جو تیر چبھوتی ہے پردیسی ان بے والوں کی یاد جو تیر چبھوتی ہے نانا کے روضے پر صغرا چپ کے روتی ہے نانا کے روضے پر صغرا چپ کے روتی ہے آنے والے بھائی کا رستہ تکتی ہے بیمار بہن آنے والے بھائی کا رستہ تکتی ہے بیمار بہن بھائی کی مجبور جوانی برچھی کھائے سوتی ہے پردیسی بے والوں کی یاد جو تیر چبھوتی ہے کس کا رونا کیسے آنسو عشرے کے بعد اس کا رونا کیسے آنسو عشرے کے دن عشرے کے بعد صبح اپنے رخساروں سے
यतीमी धोती है परदेसी कुनबे वालों की याद जो तीर चुभोती है बाप के सीने पर सोती थी वो भी एक जमाना था एक जमाना ये है सकीना खाक के ऊपर सोती है परदेसी कुनबे वालों की याद जो तीर चुभोती है अकबर की शादी की तमन्ना हाय मुक़द्दर सुबरा का अकबर की शादी की तमन्ना हाय मुक़द्दर सुबरा का शहर की लड़ियाँ तो नहीं अश्कों के हार पिरोती है परदेसी कुनबे वालों की याद जो तीर चुभोती है जिसने उम्मत की राहों में फर्श बिछाया फूलों का उम्मत उसके बीमारों की राह में कांटे बोती है परदेसी कुनबे वालों की याद जो तीर चुभोती है अपने खाली दामन को मान कभी खाली न कहो याद शहीदे करबला में हर आंसू एक मोती है नाना के रोज़े पर सुबरा चुप के रोती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्त समाअत फरमा रहे थे और अब मैं बस एहतराम अली जनाब अनवार अली साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और मरसिया खानी के लिए दिल्ली से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान जनाब
انوار علی صاحب، علی انوار صاحب مرثیہ خانی کی خدمت میں۔ جب آفتاب نے جلوہ کیا سحر کے رخے اے حجاب نے، دیکھی سوئے فلک، دیکھا سوئے فلک، شہ گردوں رکاب نے، اور مکڑ صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے۔ آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو۔ ہاں غازیو، یہ دن ہے جدال و قتال کا، یہاں آج خون بہے گا محمد کی آگ کا۔ چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق دن آیا وصال کا۔ ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، ارے راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے۔ یہ صبح مبارک ہے جس کی شام، یہاں سے ہوا جو کوش تو ہے خلد میں قیام۔ کوثر کا آبرو سے پہنچ جائیں تشنکام، اور لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام۔ سب ہیں وحید عصر یہ غل 400 تھے، دنیا سے جو شہید تھے سرخ روح تھے۔ درود جنرا یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس، ایک ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس۔ شانے محاسنوں میں کیے سب نے بے قرار، اور باندھے امام آئے امام زمان کے پاس۔ رنگی ابائیں دوش پر کمرے کسے ہوئے، اور مشک و زباد و عطر میں کپڑے بسے ہوئے۔ سوکھے لبوں پہ حمد الہی، رخوں پر نور، خوف و ہراس و رنج و کدورت دلوں سے دور۔ فیاض حق شناس اولی العزم ذی شعور، خوش فکر و بذلہ سنج و ہنر پرور و غیور۔ کانوں کو حسن صوت سے حظ برملا ملے، اور باتوں میں وہ نمک کہ دلوں کو مزہ ملے۔ باتوں میں وہ نمک کہ دلوں کو مزہ ملے۔ لب پر ہنسی گلوں سے زیادہ شگفت روح، پیدا تنوں سے پیرہنے یوسفی کی بو۔ پرہیزگار و زاہد و ابرار و نیک خو، غلما کے دل میں جن کی غلامی کی آرزو۔ پتھر میں ایسے لال صدف میں گوہر نہیں، حوروں کا قول تھا یہ ملک ہیں بشر نہیں۔ حوروں کا قول تھا یہ ملک ہیں بشر نہیں۔ اس بند کو سنیں کہ پانی نہ تھا وضو جو کریں وہ فلک جناب، پر تھی رخوں پر خاک تیمم سے طرفہ آب۔ باریک ابر میں نظر آتے تھے آفتاب، ہوتے ہیں خاکسار غلام ابو تراب، ہوتے ہیں خاکسار غلام ابو تراب۔ ارے مہتاب سے رخوں کی ضیا اور ہو گئی، اور مٹی سے آئینوں میں جلا اور ہو گئی، مٹی سے آئینوں میں جلا اور ہو گئی۔ تصار کہا ہے تو اس لیے میں جنگ کی کیونکر کروں بیاں، گرمی کا روز جنگ کی کیونکر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔
وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے اللواں، رنگ کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان، آب خنک کو خلق برستی تھی خاک پر، تو گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ کے سے دن کا مثال شب، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، اور کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی حرات کا۔ چند بند سنے یہاں سے کہ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، اور پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، اور پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہت، پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہت۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نسل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سود کے ہر شاخ باردار۔ لیکن گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، اور پتے بھی مثل چہرے مطلوب زرد تھے، پتے بھی مثل چہرے مطلوب زرد تھے۔ آبے رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر، ادھر ادھر مردم تھے 7 پردوں کے اندر، نظر میں مردم تھے 7 پردوں کے اندر، عرق میں کر اور خانہ مجا سے نکلتی نہ تھی نظر، کر چشم سے نکل کے ٹہل جائے راہ میں، اور جائے لاکھ آپ لے پائے نگاہ میں، اور جائے لاکھ آپ لے پائے نگاہ میں۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کشار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، ارے گردوں کو کب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، گردوں کو کب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، گرمی سے مسترد تھا زمانہ زمین پر، ارے بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ درود شعلہ جبارہ کا گما، گرداب کرتا شعلہ جبارہ کا گما، انگارے تھے حباب طوفانی شرر بشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان، کہپر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جان، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، اور ماہی جو سیسے موج لگائی کبار تھی، ماہی جو موج سیسے لگائی کبار تھی۔ اس بیت کو میں خاتوں میں آئینہ فلک کو نتی تاب و تب کی تاب، چھپنے کو برق چاہتی تھی دامن صحاب، سب سے سوا تھا گرم مزاجوں کو اس طرح، ایک کافور صبح ڈھونڈتا پھرتا تھا آفتاب، آخر کافور صبح ڈھونڈتا پھرتا تھا آفتاب، بھڑکی تھی آگ گنبد چرخ اسیر میں، اور بادل چھپے تھے سب قرۂ زمہریر میں، بادل چھپے تھے سب قرۂ زمہریر میں۔